अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आज फिर से एक किताब के हवाले से आप लोगों से बात हो रही है। आज की किताब का भी ताल्लुक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी लाइफ और हमारी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उनके साथ है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और इस 21वीं सदी में बहुत सारे मसाइल है, प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, इश्यूज है जिससे हम दो चार हैं। तो अब इन मसाइल का क्या सद्भाव होना चाहिए, इनके बारे में हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं सो डैट कि हम अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें। तो इस मौजू के ऊपर बहुत सी किताबें लिखी गई है, लेकिन एक किताब जो कि रिसेंटली मेरे नज़र से गुजरी है, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट भी बन गई है, वो जनाब डॉक्टर युवल नोह हरारी साहब की किताब है दी 21 लेसन्स फॉर दी 21st सेंचुरी, जिसका अगर हम उर्दू में तर्जुमा करें तो कुछ यूँ होगा कि 21वीं सदी के 21 असबाक। किताब पर आने से पहले मैं ज़रा डॉक्टर युवल नोह हरारी के बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। डॉक्टर युवल नोह हरारी एक इजराइलियन हिस्टोरियन कम फिलोसोफर कम पब्लिक इंटेलेक्चुअल एंड सोशल मीडिया सेलिब्रिटी है। उसका बुनियादी तौर पर ताल्लुक इसराइल के साथ है। उसने अपनी पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से हिस्ट्री में की है और प्रेजेंटली वो जेरूसलम में हेब्रू यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में एज अ प्रोफेसर अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहे हैं। वो एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी है और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। आप लोगों में से किसी ने शायद उसकी कुछ टॉक्स, डिबेट्स एंड डिस्कशन सुनी होगी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ के साथ, जैसे कि बिल गेट्स है, मार्क जुकरबर्ग है, नेदले पोर्टमेंट है और डेनियल कानीमन वगैरह। बुनियादी तौर पर वो 3 किताबों के मुसन्निफ़ है। उसकी जो पहली किताब है सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड, कि जिसमें उसने इंसानियत की तारीख़ का एक जायज़ा लिया है कि इंसान के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के सिविलाइजेशंस आई है और उन सिविलाइजेशंस के नतीजे में जो हिस्टोरिकली इंसान डिफरेंट थियरी ऑफ एवोल्यूशन की बुनियाद पर एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस जिनको हम कहते हैं कि मुख्तलिफ इर्तिकाई मराहल से गुज़र के यहाँ तक पहुँचा है, तो उसकी जो एक मुख्तलिफ पिक्चर है वो उसने इस किताब के अंदर डिस्कस की है। हरारी साहब की जो दूसरी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है वो होमो डेउस है। होमो डेउस के अंदर उसने इंसान की जो अपकमिंग फ्यूचर है उसकी एंटिसिपेशन की है कि हम जो इंसान है वो किस तरह अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा क्या फ्यूचर होगा। इंसानों के फ्यूचर के अंदर वो क्या क्या नुमाया चीज़ें होंगी जो कि हमें बहुत ज़्यादा अपने पिछले इंसानों के वर्जन से मुमताज़ बनाएगी। तो ये सारा चीज़ उस किताब के अंदर भी डिस्कस हुआ है। जिस किताब का हम आज तज़किरा कर रहे हैं, ये किताब बुनियादी तौर पर हमारे ज़िंदगियों के जो बुनियादी प्रॉब्लम्स है 21वीं सदी में जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं और इस ज़िंदगी से रेलेवेंट जो प्रॉब्लम्स है, जो चैलेंजेस है, जो इश्यूज़ है जो हम फेस कर रहे हैं, उन इश्यूज़, उन प्रॉब्लम्स, उन चैलेंजेस के साथ किस तरह टैकल किया जाए, उनकी क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए सॉल्यूशंस के हवाले से, ये सारा कुछ इस किताब के अंदर आपको देखने को मिलेगा। हरारी साहब पहला चैप्टर जो कि टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस के हवाले से है, वहाँ लिखते हैं डिसइल्यूजनमेंट के बारे में। डिसइल्यूजनमेंट जिसको हम नज़र का धोखा कह सकते हैं, फ़रेब कह सकते हैं। तो हरारी साहब की ये थीसिस है कि अगर हम तारीख़ पर नज़र दौड़ाएं और इंसानों की जो एस्टेब्लिश्ड हिस्ट्री है एंड स्पेशली अगर हम 2, 3, 4 साल पुरानी तारीख़ को भी देखें, तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि इंसानों ने कुछ फ़िक्शंस स्टोरीज़ बनाई थी जिनको हम फ़िलोसॉफ़ीज़ कहते हैं या इनको हम आइडियोलॉजीज़ कहती है, और इन आइडियोलॉजीज़ की बुनियाद पर, इन नज़रियात की बुनियाद पर या इन स्टोरीज़ की बुनियाद पर एक पूरा का पूरा फ़लसफ़ा वजूद में आया है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो इंसान की समाजी, सियासी और माशी सेटअप है वो बना है। तो अगर हम देखें 1930s में, तो फैशिज़्म का जो फ़लसफ़ा था या फैशिज़्म्स की जो आइडियोलॉजी थी, जो स्टोरी थी, वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करती थी पूरी यूरोप के अंदर। 1930s में 40s के अंदर जब एडोल्फ हिटलर ने फैशिज़्म की बुनियाद रखी, वो एज अ डिक्टेटरशिप और अथॉरिटेरियनिज्म रिजीम उसने जर्मनी के अंदर कायम किया, तो वो एक स्टोरी थी, वो एक कंसेप्ट था, वो एक आइडियोलॉजी थी जो कि पूरी की पूरी यूरोप
میں ڈومیننٹ ہو گئی تھی، جس کی بنیاد پر پھر ورلڈ وار 2 یعنی دوسری جنگ عظیم سٹارٹ ہو گئی، اور لاسٹ میں آخرکار وہ جو نظریہ تھا اس کو شکست ہوئی اور فیشزم جو تھی وہ ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد چند سالوں کے بعد یا چند ڈیکیڈز کے بعد کمیونزم یا سوشلزم کا جو فلسفہ تھا کارل مارکس، فریڈرک اینگلز کا، تو وہ بہت زیادہ عروج پہ پہنچا، جس کی نتیجے میں USSR اور دیگر جو سوشلسٹ ریاستی تھی وہ بنی۔ تو ان کی اپنے کچھ مقاصد تھے، ان کی اپنی کچھ مینیفیسٹو تھی، جس طرح آپ لوگوں نے شاید کمیونسٹ مینیفیسٹو پڑھی ہوگی، جس میں یہی تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پرولیٹیریٹ کی مطلب جو غریب طبقہ ہے، جو ایک وہ کلاس ہے کہ جن کے پاس وسائل نہیں ہے، ان کی ایکسپلائٹیشنز کرتا ہے۔ پرائیویٹ پراپرٹی کا کنسیپٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی نجی ملکیت نہیں ہونی چاہیے، اینڈ آل دیٹ۔ تو اس طرح کے جو سارے کی ساری باتیں تھی وہ سوشلزم کمیونزم کے اندر پائی جاتی تھی، اور اس وقت یہ پورا کا پورا فلسفہ بہت ہی زیادہ ڈومینیٹ تھا یورپ کے اندر اور یہ سینٹرل ایشیا کے اندر ایون۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس فلسفے کو، اس آئیڈیالوجی کو، یا اس سٹوری کو، یا اس کو اگر فکشن کہہ سکتے ہیں، تو اس کو شکست ہوئی اور وہ بالکل ختم ہو گئی، کولیپسڈ کر گئی، اور آج کل بہت ہی کم ایسے ممالک آپ کو چند ملیں گے، نارتھ کوریا وغیرہ یا چائنا وغیرہ، جس میں وہ باقیات رہتے ہیں سوشلزم کی ابھی بھی۔ باقی پوری دنیا جو ہے انہوں نے اس سوشلزم کو، کمیونزم کو ریجیکٹ کیا۔ اب ہراری صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم ماڈرن ورلڈ کی بات کرتے ہیں، یا ماڈرن جو پولیٹیکل سینیریو ہے، ورلڈ آرڈر ہے پوری دنیا کا، اسپیشلی ویسٹ کا، یورپ کا، جب ہم پولیٹیکل، سوشل اینڈ اکنامک سسٹم دیتے ہیں، تو اس پر سب سے زیادہ جو غلبہ حاصل ہے وہ لبرلزم کو حاصل ہے۔ لبرلزم کا جو بنیادی مینیفیسٹو ہے وہ یہی ہے کہ انسانوں کے پاس لبرٹی ہونی چاہیے، اٹانومی، انڈیپینڈنس ہونی چاہیے، فریڈم آف ایکسپریشن ہونی چاہیے، رول آف لا ہونی چاہیے، لبرل ڈیموکریسی ہونی چاہیے، فری مارکیٹ اکانومی ہونی چاہیے، کیپٹلزم ہونی چاہیے، وہ جو کہتے ہیں نا کسٹمر از آلویز رائٹ، اور اس طرح کی جو باتیں ہیں۔ لیکن ہراری صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ لبرلزم بھی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی وہ ایکچول جو اسٹرینتھ ہے، جو جڑیں ہے، اس کی وہ کھوکھلی ہو رہی ہے، اور لبرلزم بھی عروج کی طرف گامزن ہے۔ اب یہ بات وہ کیوں کر رہا ہے، اس کے لیے وہ کچھ آرگومنٹس دیتا ہے، اور آرگومنٹس کا جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹلی ٹیکنالوجیکل ریولوشنز کے ساتھ ہے۔ ہراری صاحب کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکل ریولوشنز 21 سینچری میں بہت ہی زیادہ پیک کے اوپر ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، کمپیوٹر سائنس کے اندر، بائیو ٹیکنالوجی کے اندر، سائنس اینڈ ریسرچز بہت ہی زیادہ ایڈوانسڈ کر گئی ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے ہم irrelevant ہو گئے ہیں، انسان آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی نے انسانوں کو ریپلیس کر دیا ہے۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ ابھی بھی جب ہم ڈیولپڈ نیشن میں دیکھتے ہیں، US ویسٹرن کنٹریز میں دیکھتے ہیں، تو وہاں پر انسانوں کا جو جورسڈکشن ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہو گیا ہے، اور انسانوں کے بجائے انسانوں کا جو سبسٹیٹیوٹ ہے وہ مشینز ہو گئی ہے، وہ روبوٹکس نے لے لی ہے، مختلف قسم کی روبوٹس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ ڈومینیٹ کر گئی ہے۔ تو یہ اس کا ایک دعویٰ ہے، اور اس سلسلے میں وہ ایک فیوچر کی انٹیسپیشن بھی کر رہا ہے اس کتاب کے اندر، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیو ڈیکڈس کے اندر ایک ایسا وقت آئے کہ جب انسان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ irrelevant بھی ہو، کیونکہ انسانوں کے پاس جاب اپرچونیٹیز ختم ہو جائے، وینسٹ ہو جائے، کیونکہ جو جابز انسان کر رہے ہیں، جو اپرچونیٹیز انسانوں کو مل رہی ہے، وہ سارے کی سارے اب مشینوں نے، روبوٹکس نے ان پر قبضہ جما لیا ہے، اور واقعی میں ایسا ہی ہے۔ وہاں پر بہت ساری جابز جو ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے، وہ جابز جن کا تعلق انسان کے میکینیکل ایبیلیٹیز کے ساتھ ہے، موٹر ایبیلیٹیز کے ساتھ ہے، وہ تو تقریباً اب ختم ہو گئی ہے، مشینوں نے ان کے اوپر قبضہ جما لیا ہے۔ پہلے جو کام 10 لوگ کرتے تھے اب وہ ایک مشین کر رہا ہے۔ تو یہاں کی جو سچویشن ہے اس کے بارے میں ہراری صاحب آپ کو انٹیسپیٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا سینیریو آ سکتا ہے کہ جب لوگوں کے پاس جابز نہیں ہوں گے، لوگ ایسا فیل کریں گے جیسے وی آر ناٹ لیونگ ان دس ورلڈ، اور وہ ان کو ایسا فیل ہوگا کہ جیسے ہم irrelevant ہو گئے ہیں، ہماری کوئی ضرورت اب نہیں رہی اس دنیا میں۔ دوسری بات وہ لیبرٹی کے حوالے سے کر رہا ہے کہ جب ایک ایسا وقت آئے گا، اور جو کہ آ رہا ہے ایون،
تو انسانوں کی جو لبرٹی ہے، جو ایکویلٹی ہے، جو آزادی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو بگ ڈیٹا جائنٹس ہے، جو بڑے بڑے کارپوریشنز ہے، آرگنائزیشنز ہے، جیسے فیس بک ہے، گوگل، امیزون، بائیڈو، یہ مائکروسافٹ، ایپل وغیرہ، تو جن کے پاس ایکچوئل ٹیکنالوجی ہے، جن کے پاس ڈیٹا ہے، تو وہ اتنے زیادہ ڈومیننٹ ہو جائیں گے انسانوں کے اوپر کہ انسان جو ہوں گے وہ بہت ہی زیادہ انفیریئر فیل کریں گے، اور انسانوں کی جو لبرٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن ہوا تھا، تو اس کے بعد بھی یہی الیگیشنز فیس بک کے اوپر لگے تھے کہ فیس بک نے رشیا نے فیس بک کو یوز کر کے الیکشنز کے جو ریزلٹس تھے ان میں کچھ مینوپولیشن کی تھی، کچھ منیورنگ کی تھی۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یعنی جس کو ہم مصنوعی ذہانت کہتے ہیں، وہ انسانوں کو بہت زیادہ کنٹرول کر رہا ہے۔ انسان جو بنیادی ڈیسیجنز لے رہے ہیں، چاہے وہ اس کی پرسنل لائف کے حوالے سے ہو، اس کی سوشل لائف، یا ایون پولیٹیکل یا اکنامیکل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہو، وہ تمام کے تمام ڈیسیجنز ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے انفلوئنس سے باہر نہیں ہیں۔ آج بھی ہم جب کوئی چیز کسی چیز کی شاپنگ کرتے ہیں تو ہم امیزون پہ جاتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں، تو امیزون ہمارے جو ڈیٹا ہے، ہمارے جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہے، اس کو استعمال کر کے الگوریتمس کے ذریعے سے وہ ہمیں وہ ساری چیزیں، وہ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے۔ مطلب جن ڈومین کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اسی کے ریلیونٹ، اسی سے ریلیٹڈ چیزیں وہ ہمیں دکھاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہماری جو ایکچول ول ہے، فری ول، وہ کمپرومائز ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ مشین لرننگ، بائیو ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ ساتھ الگوریتمس جو ہے وہ بہت زیادہ انفلوئنس کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسی کمیونٹی بن جائے گی انسان کے، جن کے پاس بس صرف ایک باڈیز ہوں گی، لیکن ان کی جو ایکچول مائنڈ ہوگا، وہ اس کی جو ول ہوگی، وہ مشین اس کے اوپر قابض ہو جائیں گے۔ وہ خود اپنے ڈیسیجنز نہیں کریں گے، بلکہ مشین، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور الگوریتمس جو ہوں گے وہ انسانوں کے بہاف پر ڈیسیجنز کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہراری صاحب سویلائزیشن کے اوپر ایک لمبی چھوٹی ڈیبیٹ کرتا ہے کہ پہلے زمانے میں تو ڈیفرنٹ سویلائزیشنز ہوتی تھی، مختلف قومی ہوتی تھی، مختلف تہذیبی ہوتی تھی، ان کی ڈیفرنٹ کلچرز، پرسپیکٹیوز ہوتے تھے، لیکن آج کل یہ چیزیں بھی ارریلیونٹ ہو گئی ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ پوری کی پوری جو دنیا ہے، یہ ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، گلوبل ورلڈ بن گیا ہے، پورا کا پورا ہمارا یہ جو کرۂ ارض ہے۔ تو یہاں پر اگر کوئی افریقہ میں رہ رہا ہے، کوئی ایشیا میں رہ رہا ہے، یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، جہاں بھی رہ رہا ہے، تو وہ اس کاسمو پولیٹیکل ورلڈ کا ایک سٹیزن خود کو تصور کرے گا، کیونکہ یہ پوری کی پوری دنیا جو ہے یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے، اور انٹر ڈیپینڈیبلٹی بھی بہت ہی زیادہ ہے۔ ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، تو اسی طرح ایک ملک کا شہری جو ہے وہ دوسرے ملک کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم انٹرنیٹ کو دیکھ لیں، اس طرح دیگر جو مطلب ٹیکنالوجیکل چیزیں ہو رہی ہے، ابھی جو ڈی سینٹرلائزیشن کے حوالے سے بہت بڑی ریولوشنز ہو رہی ہے، بلاک چین، کرپٹو کرنسیز اور یہ NFTs، اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہے، تو یہ ہمیں افیکٹ کر رہی ہے۔ تو اگر ہم خود کو اس دنیا کا سٹیزن نہ سمجھیں اور اس گلوبل ورلڈ کا ہم خود کو پاپولیشن نہ کنسیڈر کریں، تو ہم بہت ہی زیادہ پیچھے رہ جائیں گے۔ اور ان گلوبل ورلڈ کے جو لوگ ہیں، اس پوری کی پوری جو گلوبل ولیج بن گئی ہے، اس کے جو مسائل ہیں، جو پرابلمس ہے، اس کو سالو کرنے کے لیے بھی ہمیں گلوبلی سوچنا ہوگا۔ مطلب انٹرنیشنل سطح پر اگر ہم سوچیں گے تو گلوبل پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں گلوبلی تھنک ٹینکس، پالیسیز اور اسٹریٹجیز چھائی ہوگی۔ اس طرح مطلب وہ ڈالرز کا حوالہ دیتے ہیں کہ ڈالرز نے پوری دنیا کے اکنامک سسٹمز کو یکجا کیا ہے، انٹرفیتھ ہارمنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ وہ ایک مذہب کے طور پر وہ ساری چیزیں جو ہے، پوری کی پوری دنیا کا جو معاشی سسٹم ہے وہ ڈالر کے ارد گرد ہی گھومتا ہے۔ اب تو وہ بھی ڈی سینٹرلائزیشن کی طرف جا رہا ہے، لیکن وہ خیر ایک الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ نیشنلزم کے اوپر ایک بہت بڑی کرٹیسزم کرتا ہے کہ پہلے زمانے میں تو نیشنلسٹ بہت زیادہ ہوتے تھے، اور نیشنلزم کی بنیاد پر ہی جو سٹیٹس ہوتی تھی وہ حکومتیں قائم ہوتی تھی، لیکن ہراری صاحب کہتے ہیں کہ آج کل کا سینیریو اس سے بالکل اپوزٹ ہے۔ نیشنلزم 21 سینچری کے اندر بالکل ارریلیونٹ بن گئی ہے، کیونکہ نیشنلزم، یا جس کو ہم قوم پرستی کہتے ہیں، تو وہ تو ان کی جو سوچ ہوتی ہے، یا ان کے جو
پالیسیز ہوتی ہے وہ تو بہت ہی زیادہ نیرو اینڈ کنفائنڈ ہوتی ہے. وہ صرف اپنے قوم کی محدود لمٹ تک وہ سوچتے ہیں. ان کی جو پریمس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ لمیٹڈ ہوتی ہے. لیکن ہمارے جو مسائل ہیں وہ نیشنلزم سے بیونڈ ہو چکے ہیں. ہمارے جو مسائل سے چاہے وہ نیوکلیر چیلنجز کے حوالے سے جو ہمارے مسائل ہے، نیوکلیر پرولیفریشن وارز کے حوالے سے، اس طرح ہمارے جو ایکولوجیکل چیلنجز ہے جیسے کلائمیٹ چینج ہے، گلوبل وارمنگ وغیرہ، یہ سارے کے سارے مسائل، اس طرح جو ٹیکنالوجیکل چیلنجز ہمارے اب ہم انکاؤنٹر کر رہے ہیں، تو ان سب کے لیے ہمیں گلوبل ورلڈ کی ضرورت ہے اور گلوبل تھنکنگ کی ضرورت ہے. تو دنیا کو اب گلوبلائزیشن کی طرف جانا ہوگا اور نیشنلزمس کو پیچھے چھوڑنا ہوگا. ورنہ یہ جو نیشنلزم والے اسٹیٹس ہوں گے، اگر یہ صرف اپنے قوم کے لیے ہی سوچیں گے تو پھر اس پوری دنیا کا جو نظام ہوگا وہ اچھی طرح سے نہیں چل سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہراری صاحب ریلیجن کے اوپر بھی ایک پورا کا پورا چیپٹر لکھ رہے ہیں. اور ریلیجن چونکہ وہ خود تو ایک ایتھیسٹ ہے، بیسیکلی ایتھنیسٹی اگر اس کی ہم دیکھیں تو وہ جیو ہے، لیکن وہ کسی مذہب پہ بلیو نہیں کرتے تو وہ خود کو ایتھیسٹ کہتے ہیں. تو ریلیجن کے اوپر اس نے کافی کچھ کرٹیسزم بھی کی ہے اور کچھ اس کے جو پازیٹیو انگریڈینٹس ہیں اس کو بھی ڈسکس کیا ہے. ریلیجن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم گلوبل ورلڈ کی بات کر رہے ہیں اور گلوبل پرابلمس کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ 21st سینچری کے اندر ریلیجن کس حد تک کرامت ثابت ہو رہا ہے اور ریلیجن کس حد تک ریلیونٹ ہے ہمارے ان گلوبل پرابلمس، ان گلوبل چیلنجز کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے. تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دنیا کے تمام مسائل کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ایک پوری کی پوری کیٹیگری تو وہ ہو جاتی ہے جس میں اس کو ہم ٹیکنیکل پرابلمس کہہ سکتے ہیں. ٹیکنیکل پرابلمس سے مراد اس کی یہ ہے کہ ہمیں نیوکلیر ویپنس کس طرح بنانے ہیں، ہم نے ٹیکنالوجی کا کیسے استعمال کریں گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہم کس طرح امپرومنٹ کریں گے، کمپیوٹر پروگرامنگ، کوڈنگ اور بلاک چین اور اس طرح کرپٹو کرنسیز، اس طرح کے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے. جیسے ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ یو ایس کے اندر ایک کارڈک سرجری کی گئی ہے کہ جس میں ایک شخص کے جو سینے کے اندر پگ یعنی سور کا دل جو ہے وہ انسٹال کیا گیا ہے. تو اس طرح کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے اس کے بارے میں ریلیجن کس حد تک کرامت ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ٹیکنیکل پرابلمس کے حد تک ریلیجن کا کوئی خاص کردار نہیں ہے. مطلب ریلیجن تو آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ نے کمپیوٹر پروگرامنگ کس طرح کرنی ہے، کوڈنگ کس طرح کرنی ہے، نیو ڈیولپمنٹس کس طرح آپ کریں گے، کیونکہ یہ ریلیجن کا کام ہی نہیں ہے. کیونکہ ریلیجن تو ایک الگ چیز ہے اور سائنس، ٹیکنالوجی اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تو بالکل دوسری سمت پر ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پالیسی پرابلمس ہے کہ جو ٹیکنالوجیز ہم ڈیولپ کر رہے ہیں ان ٹیکنالوجی کو ہم کس طرح استعمال کریں گے، اس کے لیے کچھ ہمیں رولز، ریگولیشنز، رول آف بزنس، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز چاہیے ہوں گی. تو ان پالیسیز کے حوالے سے مطلب ریلیجن آپ کو کچھ نہ کچھ گائیڈ کر سکتا ہے. لیکن چونکہ سیکولرزم وہ آگے ڈسکس کرتا ہے، کیونکہ سیکولرزم پوری دنیا کا ایک قسم کا ریلیجن بن چکا ہے اور زیادہ تر کنٹریز اسپیشلی جو یورپین کنٹریز ہے وہ سیکولرزم کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے. تو یہاں پر بھی ریلیجن کا ایز سچ کوئی رول نہیں ہے. تیسری جو آئیڈینٹی پرابلمس ہے، شناخت کی پرابلم کہ میں کون ہوں، تو اس حوالے سے ریلیجن کچھ نہ کچھ کردار ادا کر سکتا ہے. کیونکہ ریلیجن ہی نے یہ ڈویژن کی ہے کہ یہ مسلم ہے، یہ کرسچن ہے، یہ جیو ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے وغیرہ وغیرہ. تو آئیڈینٹیز کے حوالے سے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے یا اس پرسپیکٹو کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو پھر واقعی میں ریلیجن کا ایک بہت بڑا کردار موجود ہے.